बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में बढ़ती जंगों की वजह से मुआशी बहरान सर उठाने लगा है। इस वक्त दुनिया भर में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सोने की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार हैं, डिक्लाइन कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान। अशिया खुरोनोश की कीमतें ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, हम जानते हैं कि खलीजी ममालिक में ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया है, उसके बाद सप्लाई चेन मुतासर हुई है और सप्लाई चेन मुतासर होने से कीमतें फ़ौरन से हो गई हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गैस हो, चाहे वो दीगर सूरत हाल हो। तो इन बढ़ती कीमतों के असरात हम सब पर आने वाले हैं। इंडिया के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास कोई 25 दिन का रिफाइंड ऑयल मौजूद है, पेट्रोल और डीजल, और 25 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है, 50 दिन का उनके पास तेल मौजूद है। और अगर आब नाए हॉर्मोज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के ऊपर ईरान की वजह से, ईरान की ताकत की वजह से बंदिश जारी रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ से 1/4 एक चौथाई दुनिया का तेल गुजरता है, खलीजी ममालिक का बाकी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ताकत का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खुलवाएंगे ताकि ये तेल की सप्लाई, दीगर सामान की सप्लाई हो सके। और अगर ये ना हुआ तो फिर तैयारी सब ने रखनी है, क्योंकि बुहरान आ चुका है, सर उठा रहा है। लग नहीं रहा कि अनकरीब ये बुहरान फ़ौरन से हल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता रोज़ की स्टेटमेंट में ये मौजूद था कि 4 से 5 हफ्ते तक की कम से कम जंग जारी रहेगी। ईरान इस जंग की काफ़ी वक्त से तैयारी कर रहा है, वो 10-20 साल की तैयारी करके बैठा हुआ है कि अगर अगले 20 साल भी ईरान को लड़ना पड़ा तो ईरान के लोग और उनकी हुकूमत तैयार हैं और वो बदला लेंगे अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का। सुप्रीम लीडर की शहादत के हवाले से आपको बताएं कि आज से उनकी तदफीन का अमल शुरू हो जाएगा और मशहद में उनकी तदफीन की जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर उनकी नमाज जनाजा पर लोग आपको नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि एक दीदनी मंजर होगा जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो वज़ीर आज़म हाउस में मुल्क की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन को भी दावत दी गई थी। अपोजिशन ने कहा कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए, फिर हम इस दावत में शामिल होंगे इस मीटिंग के अंदर, इस ब्रीफिंग के अंदर, लेकिन नहीं मिलवाया गया, वो नहीं शामिल हुए। आपको बताया कि ईरान का अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा सामने आया है। ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अमाराती हुकूमत ने यह ऐलान किया है। वो अमाराती हुकूमत जो अमेरिका को पहले ही इतनी बड़ी बड़ी बेसिस देके बैठी हुई है, वो अमाराती हुकूमत जिसके मुल्क में हज़ारों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी और कई 100 की तादाद में लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। डजंट मेक सेंस। बड़ी अजीब सी बात है। हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी वीडियोज़ देखी जा रही हैं, जो अमाराती हुक्काम है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मंजर दिया जाए, ये नैरेटिव दिया जाए कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकतन फ़ज़ा में एक खौफ पाया जाता है कि रोज़ा खोलने के लिए जो कैनन का धमाका होता है, वो कैनन का धमाका सुन के भी लोग डर जाते हैं कि कहीं ये फिर से ईरान का मिसाइल तो नहीं आ गया है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, सब मुश्किल में है। और एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आई। हम जानते हैं टकर कार्लसन बड़े मशहूर एक सहाफ़ी हैं दुनिया के, उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं और वो वहाँ पे बम नस्ब कर रहे थे, धमाके करना चाह रहे थे। हम ये जानते हैं कि इजराइल का प्लान ग्रेटर इजराइल बनाने का, उसमें सारे मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज करना है। मिडल ईस्ट में यही सारे ममालिक शामिल हैं। बहुत सारे ज़रा एक बात कर रहे हैं कि बहुत खुश हो रहा है इस वक्त इजराइल जब वो देखता है कि ईरान खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है, जहाँ पर अमरीका की बेसिस मौजूद हैं, मोसाद एजेंट्स के ऑफिस मौजूद हैं, CIA के ऑफिस मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं आरामको दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदी अरब में, उसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ, ईरान ने लाताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा हमने ड्रोन हमला नहीं किया है। और फिर सवाल पूछा गया किसने किया है। बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि इजराइल खुद ये हमले भी करवा रहा है ताकि हालात मज़ीद ख़राब हों, जंगें मज़ीद बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो। वक्त आ गया है कि मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए। कादर पटेल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि वी आर नेक्स्ट, हमारी बारी आने वाली है। ये न समझें कि हम आंखें बंद कर लेंगे या अमेरिका की खुशामद करते रहेंगे तो हम बच जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा बचना। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 188 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं अफगानिस्तान की। 400 से ज़ायद तालिबान के कारिंदे हलाक कर दिए गए हैं। खित्ते में जंग की सूरत हाल पूरी दुनिया में अब बढ़ रही है। अब सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो लोग जो हैं
چائنا کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں, رشیا کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں, نارتھ کوریا کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ کب ہوش میں آئیں گے, ان کی آنکھیں کب کھلیں گی. بہت ساری کانسپریسی تھیوریز یہ بھی ہیں کہ یہ لوگ انڈر دا ٹیبل آلریڈی ایکٹیو ہو چکے ہیں, دنیا کا مستقبل داؤ پر ہے, آخری وقت قریب آ رہا ہے. بہت سارے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بھی بہت قریب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 15 سال, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 25 سال, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 35-50 سال, لیکن ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کروانا ضروری. موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ماہر قانون, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, قادر خان مندوخیل صاحب. ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے شو میں آ کے. مندوخیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے انجینئر راجہ قمرال اسلام صاحب, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کے وقت کے لیے, السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور ماہر قانون, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہوں گا احمد اویس صاحب آپ سے. آج وزیر اعظم ہاؤس میں یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ بریفنگ تھی جس کو اپوزیشن یا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان سے ہماری ملاقات ہو, پھر ہم اس بریفنگ کا حصہ بنیں گے. کیا بہتر نہیں تھا سر کہ آپ اس بریفنگ کا حصہ بن جاتے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو معلوم تو پڑتا کہ حکومت پاکستان کر کیا رہی ہے, کیونکہ یہ بریفنگ پراپرلی ہم تک تو نہیں پہنچتی, میڈیا تک, آپ تک پہنچ جاتی تو شاید ہمیں بھی اطلاعات مل جاتی. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اس میں یہ ایک ایسا ایشو ہے اور اس وقت حالات اتنے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس بات کا خیال تو ان کو خود ہی کرنا چاہیے تھا نا کہ ایک نیشنل لیول کا لیڈر ہے, اگر یہ جا کے مل کے اس سے کوئی سجیشن لے آئیں گے, ڈسکس کر کے آ کے میٹنگ اٹینڈ کر لیں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی, کوئی فرق ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے کئی پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یو آر سپوز ٹو بی مور میگنانیمس, میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے اور وہ اچھا اس کا تاثر ملتا ہے, اور وہ نہیں دکھائیں گے تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. نہ صرف کہ وہ اپوزیشن پارٹی کے اندر ہی نفرتیں بڑھتی ہیں, عوام کے اندر بھی وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرف آپ جو ہے جاتے ہیں تو ٹرمپ کی تعریفوں کے ایسے پل وہاں چھوڑتے ہیں کہ جس میں اس وقت وقت کے دجال کا رول پلے کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. جی احمد صاحب, آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حکمرانوں میں خوف کیا ہے؟ وہ پبلک کو آ کے سب کچھ سچ اوپنلی کیوں نہیں بتا پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بریفنگ ان ہاؤس دی جا رہی ہے, اوپنلی پبلک کے سامنے نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے سچ بول دیا تو ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا؟ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو بھی ٹرک کیا ہے, استعمال کیا ہے, اور غالباً اس کا ریزن بھی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیوں اور کیسے استعمال کیا ہے اس کو. بالکل ایسا ہی. سب سے بڑا بینیفیشری وہ ہے, اور اس نے جس طریقے سے یہ ایک اسلامی ملک, اور آپ نے نہ صرف یہ ختم کیا, ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی یو این او کی افادیت ختم کر دی, کیونکہ وہاں سے آپ نے قانون کو مائنس کر دیا, نکال دیا. ٹھیک ہے احمد صاحب, وہ چارٹر کہاں گیا؟ بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب. چارٹر کہاں گیا آپ کا؟ جب چارٹر نہیں رہا تو آپ کو پتا کہ لیگ آف نیشن کے ساتھ یہی حال ہوا تھا, اینڈ دیٹ لیڈ سیکنڈ ورلڈ وار. بالکل ٹھیک سر. خطرناک ترین صورتحال پیدا ہوگی, کیونکہ اس وقت ایک تھی نیوکلیر پار, اب ڈزن سے زیادہ جو ہے نیوکلیر پار موجود ہیں, ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ. یہ خطرناک حالات ہمارے دنیا میں سامنے آ رہے ہیں, اور یہ ان کی صرف اس ہوس کی وجہ سے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے زمینی خدا بنے ہوئے ہیں یہ. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. علامی میں آگے بڑھوں, انجینئر راجہ قمرال اسلام صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضور, ایک چیز جو حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے عوام کی طرف سے بھی اور آپ کی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی جو آپ کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی, کہ خوشامند کام نہیں آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کو مکھن لگانا حکمرانوں کو کام نہیں آئے گا. جو اس وقت دنیا کی بدلتی صورتحال ہے اس کے ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا. سیڈلی بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے ہم بدل نہیں رہے, ہم وہی خوشامدی راستہ اختیار کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کاؤنسلیٹ کے سٹاف وغیرہ سب کو باہر بھیج دیا گیا ہے, بند کر دیے گئے ہیں. کراچی میں آج بھی سڑکیں بند ہیں بہت ساری کاؤنسلیٹ کے ارد گرد کی, جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. شہر متاثر ہے, مارکیٹس ڈاؤن ہے, مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. کیا کر رہی ہے حکومت؟ بریفنگ اپوزیشن کو تو دی جا رہی ہے, قوم کو بھی ضرورت تھی سر اس بریفنگ کی. انجینئر صاحب, ڈو یو اگری؟ دیکھیں, ہماری قوم باشعور بھی ہے اور تمام چیزوں سے واقف بھی ہے, آگاہ بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے ایک فورن آفس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, فورن ریلیشنز کے جو نزاکتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے دنیا بھر میں ہر جگہ پہ اس قسم کی بریفنگز جو ہیں وہ
پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے انہیں دی جاتی ہے. اور کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ کہیں جگہ پہ یہ والی جو نزاکتیں اسٹریٹجک ہوتی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ کوئی عوام پہ کسی حکومت کو اعتماد نہیں ہوتا یا عوام تو ظاہر ہے محب وطن بھی ہیں, اس لیے کہ وہ اس طریقے سے پھر وہ دشمن کے ہاتھوں آپ کی اسٹریٹجیز جو ہے تو اسٹریٹجیز ہمیشہ میدانوں میں نہیں بنائی جاتی, نہ جلسہ عام میں ان کے اعلانات کیے جاتے ہیں. یہ بڑا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اس لیے اگر حکومت نے جو جتنی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی پارلیمانی لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو انوائٹ کیا ہے اس بریفنگ کے لیے کہ اس کی روشنی میں ظاہر ہے گائیڈنس بھی سیکھ کریں گے, وہ اپنی آراء بھی دیں گے, تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ آپ ہندوستان کو بھی, آپ اسرائیل کو بھی, آپ تمام دنیا کو اپنی اسٹریٹجیز سے آگاہ کر دیں اگر آپ ہر بات اوپنلی کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. پھر بہت سی ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں بخوبی جب دنیا ایک ایسے نازک ٹائم پہ ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ اگر جہاں تک اس کا تعلق ہے وز یونائٹڈ اسٹیٹس ہماری پالیسی کا, تو اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بڑی مہارت کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک جو اسٹیوٹنس ہوتی ہے جو کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اس کے ساتھ پاکستان کے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے بیلنس کو بھی برقرار رکھا. تو اگر اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ جی لوگوں کے یہ سفارت خانہ انہوں نے بند کیا ہے, تو اس کی صرف اتنی گزارش ہے اور لوگوں کو اس چیز کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اور اس وقت دنیا بھر خطہ ہی پورا, لیکن اوورال پاکستان کے لیے معاملات بہت نازک ہیں. ایک طرف خلیجی ممالک اور سعودی عرب اور وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر پاکستان کے ہمیشہ سے دوست اور حلیف رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو ابھی پیچیدگی پیدا ہوئی ایرانین حملوں کے ساتھ. ایک طرف ایران برادر ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ, ابھی آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ابھی جو فورن منسٹر نے بھی کل سپیچ کی, انہوں نے وہ بہت سی چیزیں بتائیں کہ پاکستان نے جو ہے مذمت بھی کی اس حملے کی, نہ صرف اس والے کی بلکہ جو اسرائیل کا جو آج سے کچھ چند ماہ پہلے ایران پہ حملہ ہوا تھا اس کی بھی, اور شہادت کی بھی خامنہ ای صاحب کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں, اپنے ہی ملک کو مشکل میں ڈالیں. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی یہ والا کام نہیں ہوا جو پاکستان میں جس طریقے سے اس پہ ری ایکشن کیا گیا. تو ہمیں تھوڑا سا غیر جذباتی انداز میں سوچنا بھی پڑے گا, اور سب سے پہلے پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی رائج کرنا پڑے گا. اسلامک امہ کا جتنا کانسیپٹ ہے اس پہ تو پاکستان نے میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بھی پہلوتے ہی نہیں کی. یعنی پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل, ایکسیپٹ انڈیا نہیں ہے جس نے پاکستان کے خلاف 3 جنگیں لڑی ہیں. تو پاکستان کے فلسطین کے مسئلے پہ یا غزہ کے معاملے پہ کون جو ہے وہ شک کر سکتا ہے, اور وہ بھی بالخصوص جب ایسے حالات میں کیا جائے کہ آپ اس سے کوئی سیاسی بینیفٹ یا لوکل پالیٹکس میں کوئی ریپ کرنے کا فیصلہ کریں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے, اس کا ادراک ضروری ہے. آپ کی اجازت سے مندو خیل صاحب کو شامل گفتگو کروں. مندو خیل صاحب, آپ کی نظر میں سر جو قادر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی خوشامد ہمارے کام نہیں آنی ہے, اور جو مسلم امہ کا اس وقت ہم حال دیکھ رہے ہیں, افغانستان میں امریکہ بھی 20 سال جنگ لڑ کے گیا, جیت نہیں پایا. ہم اس وقت افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے پڑوس میں ایران کی اسرائیل امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے, انڈیا ہمارا دشمن اسرائیل اور امریکہ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق انڈیا کی پورٹ استعمال ہو رہی ہے سامان کے لیے, اور انڈیا کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں. مکمل سپورٹ انڈیا سے مل رہی ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو. آپ کی نظر میں سچویشن کتنی سیریس ہے مندو خیل صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ آج جو بلکہ پہلے دن سے میں یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کہ حکومت کو, اپوزیشن کو, تمام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی چاروں طرف جو ہے نا وہ جنگ ہے. یعنی ایک طرف مشرق میں ہندوستان کے ساتھ آپ کی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, وہ کہ آپ نے شکست کی ہے. مغرب میں افغانستان کے ساتھ آپ کا جنگ آلریڈی چل رہا ہے, اور ایران کے ساتھ جو ہے نا معاملہ جو ہے نا اس طرح کشیدہ ہے کہ کچھ بندہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہوگا کیا, آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. اس موقع پہ یقیناً آج وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی ہے 11 بجے, اور تمام لوگ شامل ہو گئے بجائے سوائے پی ٹی آئی کے.
اور میں احمد اویس صاحب کا بھی بات سن رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہوتا نا کہ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ ریاست سے بالاتر ہے. اس کا مطلب یہ شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کا وہ بیان کو پھر میں سیریسلی لوں کہ انہوں نے کہا خان ہے تو پاکستان ہے. تو یہ ساری چیزیں اس موقع پہ آپ کی سیاسی اختلاف ضرور ہونا چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے. یا یقیناً اپوزیشن ایسی ہوتی ہے آپ کے مطالبات، مگر جنگ کی صورتحال میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ اپنی بلیک میلنگ سے آپ باز نہیں آتے ہو اور وہی آپ کا پرانا جو ہے نا وتیرا رہا ہے. پھر اسمبلی میں کیوں آتے ہو؟ پھر اسمبلی میں اسپیچ کیوں سنتے ہو؟ سنتے تو نہیں وہاں بھی، لیکن اپنے ٹی اے ڈی اے کے لیے ضرور آتے ہو، حاضری لگا لیتے ہو. نیچے کاؤنٹر لگا ہوا ہے جہاں سائن کرتا ہے سارے ایم این اے. تو میں دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے یقیناً اس چیز کے لیے جو توئی صاحب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بلکہ آپ جانتے ہوں کہ آپ کے جو گیسٹ ہے وہ بھی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری ایران سے دوستی، ایران کی اسرائیل سے دشمنی، ہماری اسرائیل سے دشمنی، اسرائیل کی امریکہ سے دوستی، ہماری امریکہ سے دوستی، امریکہ کی ایران سے دشمنی، ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ دشمنی، افغانستان کے ساتھ ہندوستان کی دوستی، ہمارے چین کے ساتھ دوستی، چین کی افغانستان کے ساتھ دوستی. تو یہ ساری جو کھچڑی بن رہی ہے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا صورتحال. اور آنے والے دنوں میں کیا جو قادر پٹیل صاحب کی آپ نے تقریر کی، کیا وہ ایک امت مسلمہ کی، ایک سچے مسلمان کی ایک آواز نہیں ہے جس نے اس قوم کو جگانے کی اور خاص طور پہ حکومت کو جگانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی اور آواز بلند کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں حسین شہید، یزید کو سلام، یہ والی پالیسی تو نہیں چلنے والی ہے. اور یہ والی پالیسی جو آپ کریں گے، ایک طرف آپ کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، جب ہم پر الغار ہوا تو سعودی عرب نے تو پوچھا تک نہیں ہم سے افغانستان کے معاملے میں. اور اب جا کے جو وزیر خارجہ بیان دیا رہے، رانا ثناء اللہ نے بیان دیے کل، انہوں نے کہا ہم نے سعودی عرب کو، ایران کو بول دیے کہ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے، آپ سعودی عرب پہ حملے نہ کریں. اب اس جملے کا مطلب کیا لوں؟ اس جملے کا مطلب تو اس کا مطلب ہے سر ون سائیڈڈ لو. ہم تو بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. دیکھیں ہماری پالیسی بھی دوغلی ہے. ہماری پالیسی، ہماری نیت کو بھی اگلے کو پتہ ہے کہ یہ دوغلی پالیسی کر رہا ہے، سمجھے نا. تو یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہے. اس وقت جو جنگی صورتحال پوری دنیا میں ہے، جس کو بہت سارے لوگ ورلڈ وار 3 بھی کہہ رہے ہیں، امریکن کانگریس مین کی ایک سٹیٹمنٹ انتہائی میری نظر میں حیران کن ہے. اور اس کے اوپر سوال میں قادر خان مندوخیل صاحب سے پہلے پوچھوں گا. مندوخیل صاحب، امریکن کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ان کی بات ہوئی اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جنگ کے بعد وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس کیا کوئی آپشن بچے گا مندوخیل صاحب؟ میرے خیال میں اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی عذر بچے گا نہیں. یا تو ہمیں سعودی عرب کے ساتھ، ساری مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پڑیں گے. لیکن سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو میں تو اس چیز کی بھی خلاف ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ اسرائیل کی ہم خلاف ہے، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، مگر اسرائیل کے سپورٹر جو ہے نا وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ہمیں ونس فار آل جو ہے نا ڈیسائیڈ تو کرنا چاہیے کہ آخر ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا. ہم نے چائنا سے انویسٹمنٹ کرائی ہے، چائنا نے انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی کی ہے. تو کیا ہم نے چائنا کو اپروچ کی ہے کہ یہ جو افغانستان کے اوپر سے اندر سے جو ہے نا وہ دہشت گردی پل رہی ہے اور وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کیا آپ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے؟ یا تو تعلقات ہم سے رکھے یا ان سے رکھ لیں. کیا ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں، جو ہمارے دفاعی معاہدہ ہے کہ بابا آپ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے، ایک طرفہ تو نہیں ہے. یقیناً ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کے لیے آپ کا بڑا اثر رسوخ ہے افغانستان کے اوپر. کیا بات کی ہے؟ کیا امریکہ کے سامنے ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے کہ ہم ایک طرف جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا نئے اڈے بنا رہے ہیں، نئے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا ہم یہ کہتا ہے کہ ہماری تعلقات بڑی اچھی. میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ والی پالیسی منافق پالیسی، یہ منافق پالیسی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں مندوخیل صاحب. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچے گا؟ دیکھیں، جو ممالک کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہ یہ جو ابھی القابات ابھی آپ نے دیے، چاہے وہ دوغلا پن تھا، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ کوئی اتنی مومنانہ نہیں ہوتی. ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے.
کیا اگر پاکستان کی پالیسی میں کوئی ایسی چیز ہے تو کیا اقوام متحدہ جو دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے رسول پر مبنی ادارہ ہے وہ اس کی پالیسی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دنیا کی تمام سپر پاورز ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک ان کی پالیسیز کو دیکھ لیں تو فورن پالیسیز کا تو مطلب ہی فورن پالیسی بنائی اس لیے جاتی ہے. دیکھیں ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ حق سے سچ سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے. فورن پالیسی تو بنائی ملک کے اپنے مفاد کے لیے دی جاتی ہے, اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ وہ جناب کہیں جی کہ اس کی منافقانہ اور اس کی مومنانہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو اپنی عوام کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے. آپ کا بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا, پاکستان کا فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ پرنسپل پہ مبنی ایک پالیسی تھی اور وہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے رہی ہے اور اپنی ایون سلامتی کے اور اپنے مفادات کی قیمت پہ رہی ہے. یہ سارے آپ اتفاق کریں گے اس سے کہ پاکستان نے ہمیشہ پرنسپل سٹانس لیا ہے. وہ بائی لیٹرلزم پہ نہیں تھی, وہ اس لیے نہیں تھی کہ عرب ممالک بھی مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی اتنی حمایت کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے موقف کی فلسطینی کاز کی حمایت کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ شاہ فاروق نے ایک دفعہ جب نہر سویز بند ہوئی تھی غالباً سیکنڈ اسرائیل عرب وار میں, انہوں نے ایک پھبتی کسی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام 1947 میں جو ہے وہ نازل ہوا تھا. تو پاکستان نے ہمیشہ اسلامی امہ کے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوسری طرف سے کبھی اس قسم کا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ تنظیم آزادی فلسطین کے سب سے پاکستان کی نسبت زیادہ تعلقات جو ہیں وہ کس کے ساتھ تھے؟ وہ بھارت کے ساتھ تھے. اور مسئلہ کشمیر پر کہیں پہ بھی ایک لفظ وہاں پہ کسی جگہ پہ نہیں آیا, جب باوجود اس کے کہ پاکستان نے ہر حال میں فلسطینیوں کے موقف. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حد الوسع اپنی اس پرنسپل پالیسی کو, اور اس میں کہاں سے دوگلا پن ہے, پاکستان قائم رکھے گا. میں صرف اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں ماضی میں بھی ریاست پاکستان کی ان پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ممالک جو ڈائریکٹ ایگریوڈ تھے, یعنی چاہے وہ مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک جو آج جنہوں نے اڈے دیے یا جنہوں نے جو کچھ وہاں پہ کیا وہ اپنی سلامتی کے لیے اور اسرائیل کے خطرے کے لیے پیش نظر کیا, جنہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑی لبنان سے لے کر اور سعودی عرب تک اور مڈل ایسٹ تک. تو اگر جس طرح میں مندوخیل صاحب کی بات پہ کہ اگر وہ ممالک ہی تسلیم کر لیتے ہیں جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی یو اے ای نے کیا, تو اس کے بعد پاکستان کے پاس شاید بہت کم چیزیں رہ جائیں گی اس موقف پہ کھڑا ہونے کے لیے. حالانکہ پاکستان نے اپنے مفاد سے قطع نظر جو ہے وہ مسئلہ فلسطین پہ وہ حمایت کی, اور جیسے میں نے مثال دی کہ اس میں بھارت کا لفظ پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں ہے, اسرائیل کا ہے. بالکل تو یہ پاکستان کے اس موقف کی دلیل بھی ہے اور یہ اس موقف کی نفی بھی ہے اس بات کی کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے کوئی دوگلی پالیسی کر رہا ہے. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, آپ کا اوپینین سر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بڑی اچھی پہلے جو اس میں دلائل جو تھی یا گفتگو کی ہے مندوخیل صاحب نے, بڑی اچھی باتیں بھی انہوں نے کی. اب ویسے اکثر وہ بڑی منددل اور بردباری سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے پالیسیز جو ہے نا دو اس کے پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ پیس کے زمانے میں آپ اکنامک بیس کے اوپر کمرشل اینڈ اکنامک بیسس ہوتا ہے آپ کو فارن پالیسی اپنانے کا, کیونکہ وہاں سے آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے کیا چیز امپورٹ کرنی ہے اور کیا ایکسپورٹ کرنی ہے. اس بیس کے اوپر آپ مختلف کنٹریز کے ساتھ وہاں پہ نہ مذہب کا دخل ہوتا ہے نہ وہاں پہ اور پالیسی میں کسی اور بات کا دخل ہوتا ہے. اب دوسری بات ہوتی ہے وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ ایٹ وار ہو جاتے ہیں. اب پاکستان کی تخلیق جو ہوئی, جو ایمرجنس آف پاکستان جو ہے, یہ بنیاد ہے ٹو نیشن تھیوری کو. ہم نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹنکٹ قوم کہہ کے اسلامی تشخص کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم بڑے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کے متعلق اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دے دیا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ کی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اب آپ امہ مسلمہ جو ہے یہ ایک قوم ہے.
ہمیں آپ کو اس سے ڈیزسٹ کرنا پڑے گا, تو پھر سیکولر پاکستان کی بنیاد رکھیں آپ. آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی بحران کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی تیل کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے کوٹا لگا دیا ہے سب کے اوپر. پیٹرول پمپس کو مکمل سپلائی نہیں دی جا رہی ہے. کافی لوگ اپنی سپلائی کے بالکل لاسٹ ریزرو کے اوپر چل رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اشیاء خرونوش کی قیمتیں خاص طور پہ خلیجی ممالک میں بڑھ رہی ہیں. ایک میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ایک کھیرا بھارتی 500 روپے کا مل رہا ہے, جو پہلے شاید 50-100 روپے کا ملتا تھا. اسی طرح ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان اس اکنامک ٹرموائل میں بچا رہے گا, پوری دنیا اثر انداز ہوگی. مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹس. احمد اویس صاحب, آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا, آپ کی نظر میں کتنا بڑا اکنامک امپیکٹ آنے والا ہے؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے یہاں پہ آپ جب ہے نا, جب آپ ہم ایک جنگ کی کیفیت کے اندر, ایران کے اوپر جنگ جو انہوں نے کی ہے, ایران کا قصور کیا ہے؟ ایران کا قصور یہ ہے کہ ریولوشن کے بعد شاہ کے زمانے میں ایران واز ایکسیپٹیبل. شاہ کے زمانے میں امریکہ کا پولیس مین تھا وہ, یہ ہسٹری ہے. لیکن اسلامک ریولوشن جب آیا وہاں پر, تو سب نے کوشش کی, پورے ویسٹ نے اور امریکہ نے مل کے, کہ اس کو ختم کیا جائے. اسرائیل بھی شامل تھا اس کے اندر, اور اس کو ختم کرنے کے لیے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی انہوں نے. پوری کیبنٹ جو تھی, پوری پارلیمنٹ ان سیشن اڑا دی, براسٹ کر دی. ایران سے عراق سے جنگ کروا دی. 6.5 سال وہ جنگ چلتی رہی کہ وہ ریولوشن فیل ہو جائے, اور وہ اللہ کا فضل سے وہ فیل نہ ہوا, کامیاب ہوا, اور وہ سلسلہ اب تک چلتا رہا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ہمارے قمر الاسلام صاحب نے بات کی کہ جناب اگر یہ مڈل ایسٹ کے جو یہ کنٹری جو ہیں, یہ خلیجی ممالک جو ہیں, سعودی عربیہ, اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بھئی آپ نے ان کو تو فالو نہیں کرنا ہے. وہ تو ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے ایک فوج نہیں بنائی, اس لیے نہیں بنائی کہ وہ اپنی ڈائنیسٹی کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے فوج نہیں بنائی انہوں نے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ پاکستان جو بنا ہے, آپ نے آج نہیں تو کل لیڈ کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی طاقت دی ہے, یہ طاقت کس وجہ سے دی ہے؟ پاکستان میں اتنی اسٹرانگ آرم فورسز اور نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے. آج اصل ہدف جو ہے, آپ آج ہاں کیجیے یا نہ کیجیے, میں کنونس ہوں ایران کے بعد اصل ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ اسرائیل کو نہ کبھی چین آئے گا, نہ امریکہ کو چین آئے گا. پوائنٹ ٹیکن سر. اب میں ایک ہی شعر کا اس کا جواب دوں گا کہ آپ کو کیفیت میں نہیں چل سکتے کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی, یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو ایک کیٹیگوریکل سٹینڈ لینا پڑے گا جب جنگ ہو جاتی ہے. احمد صاحب وقت میں انجینئر صاحب, آپ کی نظر میں اکنامک امپیکٹ آن پاکستان, ہم افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں, خطے کے اندر بھی جنگ ہے, بہت بڑی جنگ دنیا بھر میں شروع ہو چکی ہے, آپ کی نظر میں امپیکٹ آن پاکستان اکنامکلی, انجینئر صاحب؟ یہ ڈیفینیٹلی ہوگا جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً ایز کمپیئر ٹو جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا یا اس ریجن کے, اس کے مقابلے میں کم ہوگا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن آپ صرف اسٹاک ایکسچینج کو ہی دیکھ لیں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بھی گری, لیکن وہ پھر اسٹیبل ہوگی. لیکن وہاں پہ ان کو بند کرنی پڑ گئی 3 دن کے لیے اسٹاک ایکسچینج کو, جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اس لیے یہاں پہ بالکل جو ہے وہ کوئی کسی حد تک امپیکٹ آئے گا, بالخصوص تیل کے حوالے سے. لیکن پینک جو پرچیزز ہیں, پینک خریداریوں, ان سے ہمیں اور افواہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ پاکستان کے پاس آپشنز موجود بھی ہیں, آئل کے حوالے سے بھی کچھ جن کا ذکر شاید اس وقت تو مناسب نہیں ہے, لیکن وہ معاملات پاکستان کے نسبتاً میں ہوپ فل ہوں کہ ویسے نہیں دگرگوں نہیں ہوں گے جیسے اس وقت مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کے. قادر خان مندوخیل صاحب, سر وقت کا میں سوری انجینئر صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, یور اوپینین سر, اکنامک امپیکٹ کتنا دیکھ رہے ہیں پاکستان پر؟ دیکھیے, میں تو خارجہ پالیسی کے اوپر قمر الاسلام صاحب کی مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک جنگل کے بادشاہ تھے, بکری ان کے پاس آئے کہ میرے بچہ شیر لے گیا, اور اس بادشاہ سلامت نے ایک درخت سے دوسرے درخت اور تیسرے چوتھے درخت کی چھلانگ ماری, تب تک شیر بچہ کھا گیا. تو بکری ہے, انہوں نے بولا بچہ تو کھا گیا, بولا میں نے اپنی کوشش تو کر لی ہے. تو اگر آپ کی کوشش یہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ, آپ کی چاروں طرف جنگ منڈلا رہا ہے. جنگ منڈلا نہیں رہے بلکہ جنگ سٹارٹ ہے پاکستان کی چاروں طرف, چاہے ہندوستان ہو یا
مغرب یا مشرق ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسی صورتحال میں ہمیں ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایران مرا نہیں ہے. ایران نے پچھلے 40-45 سال سے پوری دنیا سے ٹکر لیے, مرا نہیں. وہ آج بھی قائم ہے. آج بھی اس کی ٹیکنالوجی جو ہے نا امریکہ خوف میں ہے. تو ہم ایٹمی طاقت ہو کے ہم اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ بہت بہت شکریہ قادر خان بندوخیل صاحب, بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, بہت ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بدلتی دنیا کے ساتھ اگر ہم نہ بدلے تو مشکلات ہماری بڑھتی رہیں گی. بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں. بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جو جنگیں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اب جس طرح آپ دوسرے ملک کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم پہ افغانستان نے حملہ کیا تو کیا سعودی عرب کی اتنا جلدی کال آئی تھی جتنا جلدی اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کو کال کی جب ایران نے ان پہ حملہ کیا. دنیا بدل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح راہ پر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. I'll see you tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. Until then, اللہ حافظ.